यानी हम किस सतह पर चले गए, दुनिया किस मकाम पर चली गई है, कितना हम गिर चुके हैं कि एक बदकार शख्स को याद कर रहे हैं। ये खूबसूरत लड़की जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, जिससे हम अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, यही लड़की एक दिन ऐसा आएगा क़यामत के दिन जब हम अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे, वो हमसे भाग रही होगी। लेकिन सेल्फ कंट्रोल भी हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें तो आजमाइश के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज 14 फरवरी है और आप जानते हैं कि आज के दिन पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। वैलेंटाइंस डे यानी बदकारी का आलमी दिन। ज़ाहिर है कि इस दिन में जो चीज़ें होती हैं और जिस तरह से खुराफात में लोग मुब्तला होते हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि ये बदकारी का आलमी दिन, ज़िनाकारी का आलमी दिन है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि इतने गंदे दिन को, इतने घिनौने त्यौहार को लोग सेलिब्रेट करते हैं और मनाते हैं। ये जानकर बहुत हैरत होती है कि ये त्यौहार, ये दिन एक ऐसे आदमी की याद में मनाया जाता है जो एक बदकार शख्स था, एक ज़िनाकार शख्स था। और आप अगर तारीख़ पढ़ें, इसका मुताला करें वैलेंटाइंस डे का, तो आपको मालूम हो जाएगा कि एक शख्स जिसने जो है एक औरत को बहकाया और फिर उससे जो है नाजायज़ ताल्लुक़ कायम किया, और इसी जुर्म की पादाश में उसको जो है फांसी की सज़ा भी हुई। लेकिन आज की दुनिया में हम देखते हैं कि उस शख्स की याद मनाई जाती है, उसको याद किया जाता है, उस दिन को याद किया जाता है जिस दिन उसको फांसी दी गई थी। तो गौर करने की जो बात ये है वो ये है कि एक ऐसा शख्स जो बदकारी में मुब्तला था, बदकारी में इन्वॉल्व था, ये कैसे हो सकता है कि उसका दिन मनाया जाए, उसकी याद मनाई जाए। ये तो ख़ुद अपने आप में बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है। यानी जो मोरालिटी है उसका ये बहुत ही कमतर दर्जा है कि इंसान इस कदर गिर जाए कि ऐसे लोगों की याद बनाने लगे जो बेहयाई में और ज़िनाकारी में मुब्तला थे और इस चीज़ को उन्होंने फ़रोग़ दिया था, और इसी जुर्म में सज़ा भी मिली थी। जो वक्त का बादशाह था, जब उसको इसकी खबर हुई तो उसने बाज़ाब्ता जो है सज़ा तजवीज़ की, फांसी की सज़ा। लेकिन आज बहुत ही जो है बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो हमें ज़रा सोचना चाहिए कि हमारी ज़हनियत क्या हो गई है, जो हमारा माइंड सेट है, यानी हम किस सतह पर चले गए, दुनिया किस मकाम पर चली गई है, कितना हम गिर चुके हैं कि एक बदकार शख्स को याद कर रहे हैं, एक ज़िनाकार शख्स को की याद मना रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली बात है। सोचिए कि जिस समाज के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर अगर बेहयाई आम हो जाए, उरियानियत आम हो जाए, तो उस सोसाइटी का क्या अंजाम होगा। तो इन त्योहारों के ज़रिए से तो यही सारी चीज़ें जो है प्रमोट करने की कोशिश की जाती हैं। हालांकि बेहयाई का जो मामला है वो इतना घिनौना और कभी फेल है कि हर हाल में हमें उससे बचना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने ख़ुद जो है हर तरह की बेहयाई से रोका है। कुरान में अल्लाह ताला ने साफ़ तौर पर फरमाया है कि उसने जो है हर तरह की बेहयाई को हराम करार दिया है, हराम कर दिया है, चाहे वो छुपी हुई हो या खुली हुई। उसके बाद भी हम जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुब्तला रहते हैं और इस तरह के कामों को अंजाम देते हैं। तो सोचने की ज़रूरत है कि आखिर अल्लाह ताला के मना करने के बावजूद भी, कुरान के मना करने के बाद भी इस तरह के काम में हम जो है मुलव्विस हो जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है। आज पूरी दुनिया में लोग मना रहे होंगे इस त्यौहार को, और लड़के और लड़कियां एक दूसरे से मिल रहे होंगे और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होंगे। सोचिए कि दुनिया, ये जो चंद रोज़ा ज़िंदगी है जिसमें हम किसी खूबसूरत लड़की के पीछे भागते हैं और किसी खूबसूरत लड़की के दीवाने हो जाते हैं, तो आखिर इससे हमें क्या मिलता है।
یہ خوبصورت لڑکی جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جس سے ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہی لڑکی ایک دن ایسا آئے گا قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، وہ ہم سے بھاگ رہی ہوگی۔ تو یہ جو ایک تصور بنا ہوا ہے، لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور پھر جو ہے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو خوبصورتی ہے، یہ جو حسن ہے، یہ چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ یہ بہت خسارے کی بات ہوگی کہ اگر ہم کسی خوبصورت لڑکی کے حسن پر فریفتہ ہو جائیں اور پھر جو ہے اپنی پوری زندگی برباد کر لیں۔ کہ ہمیں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ آخرت میں ایک دن ایسا آنے والا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، وہی لڑکی جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے تھے، وہ لڑکا جس کے پیچھے لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، دوستیاں کر رہی ہیں، وہ خود آخرت میں جو ایک دوسرے سے پیچھا چھڑائیں گے، ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں وہاں پر۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہیں، کیونکہ یہ جو چیز ہے، مطلب عشق، محبت اور ایک دوسرے سے ملنا، لڑکے اور لڑکیوں کا آپس میں ملاقاتیں کرنا، ظاہر ہے کہ انسان کے اندر جو ہے جن سے مخالف کے لیے اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے۔ ایک عورت جو ہے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے ایک آدمی کے لیے، مرد کے لیے، اور مرد جو ہے عورت کے لیے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے، ساری چیزیں اٹریکٹیو ہیں۔ یہ تو بالکل فطری بات ہے کہ انسان جو متاثر ہوتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے، لیکن سیلف کنٹرول بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہمیں تو آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو کیا ہم جو بھی ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں، جو ہماری آرزوئیں ہوتی ہیں، ہم ان کو پورا کرنے لگتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، کون سا طریقہ اپنا رہے ہیں، جائز ناجائز، حرام اور حلال کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ شیطان جو ہے وہ بہکاتا ہے ہمیں۔ قرآن میں آیت کریمہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ شیطان تو تمہیں جو ہے بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی پر اکساتا ہے۔ اس نے تو ہمارے جد امجد کو بہکایا اور پھسلایا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ الٹیمیٹلی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں ایک دوسرے کے سامنے بے ستر ہو گئے۔ تو یہ تو چاہتا ہی ہے شیطان کی دنیا میں بے حیائی پھیلے، طغیانیت بڑھے، اور اسی طرح کی چیزیں جو ہے سماج میں عام ہوں، کیسے جو ہے لوگوں کو بے پردہ کیا جائے، اور بہت سارے نعرے دے کر کے، بہت سارے سلوگنز دے کر کے، جیسے فیمنزم کا ہے اور آزادی نسواں کا نعرہ ہے اور برابری کا نعرہ ہے، اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے لوگ باہر آ رہے ہیں، خواتین خاص طور سے باہر آ رہے ہیں، تو وہ بازاروں کی زینت بن رہی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کے دن جو کچھ ہم کرتے ہیں یا سوسائٹی میں جو چیزیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ملکوں میں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں جو ترقی یافتہ ملک ہیں، لیکن بر صغیر میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم کو بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر اتنا ڈرایا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زنا مت کرو، زنا کے قریب بھی جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ یعنی جو چیزیں زنا کی طرف لے جا سکتی ہیں، جن ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو کر، جن ریسورسز میں پڑھنے کے بعد ہمیں یہ خطرہ ہو، ہمیں یہ اندیشہ ہو کہ ہم جو ہے زنا کی طرف جا سکتے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے روکا گیا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس میں یہی بات بتلائی گئی ہے کہ جتنے بھی دروازے ہو سکتے ہیں زنا کے، وہ سارے کے سارے پہلے بند ہونے چاہیے۔ لیکن آج ہم لوگ جو ہے آپس میں باتیں کرنا اور دوستی کرنا، چیٹنگ کرنا، یہ جیسے لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بری چیز ہے، حالانکہ اسلام میں تو بہت زیادہ احتیاط برتی گئی ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کی دنیا میں جب سزا ملتی ہے تو آخرت میں کوئی سزا نہیں ہوتی، زیادہ تر گناہوں کا معاملہ یہی ہے۔ لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے، ان میں سے ایک جو ہے زنا ہے۔ قرآن میں آئے تھے باقاعدہ کہ جو لوگ مطلب مسلمانوں میں، مسلمان نوجوانوں میں، مسلمان سوسائٹی میں اس کو پسند کرتے ہیں، بے حیائی عام ہو اور بے حیائی پھیل رہی ہوتی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں بھی سزا ہوتی ہے اور آخرت میں بھی دردناک ان کو سزا ہوتی ہے، دردناک سزا ہوتی ہے، کوئی معمولی سزا بھی نہیں ہوتی۔ لیکن دیکھ لیجئے ہمارے نوجوانوں کی کیا حالت ہے۔ آپ ریپ کا ریٹ نکال لیجئے گوگل پر جا کر کے، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ عورتوں کو بازاروں کی زینت تو بنا دیے، لیکن وہاں پر اگر آپ ریٹ دیکھیں، جو ریپ کا ریٹ ہے تو کافی زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں یہ مسئلہ درپیش ہے اور سب چاہتے ہیں، قانون بن رہا ہے
کی چیزیں ختم ہوں، لیکن ہم ہی نے چیزیں پیدا کی ہیں. مطلب جو ذرائع ہیں ریپ کے، جیسے فحش فلمیں ہیں، اور سوشل میڈیا پر بہت سارے ایسے لوگوں کے رابطے میں آنا، اور یوٹیوب پر بہت سارے ایسے مواد ہیں، اور بہت سارے لٹریچر ہیں جس کے ذریعے سے آدمی زنا تک چلا جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ پہلے آدمی سوچتا ہے، پھر باتیں ہوتی ہیں، دوستی ہوتی ہے. اس طرح کی حدیث بھی ہے کہ آدمی جو ہے پہلے ہاتھ کا زنا کرتا ہے، زبان کا کرتا ہے، دل کے زنا میں مبتلا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شرمگاہ جو ہوتی ہے وہ یا تو تکمیل کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. لیکن یہی ساری چیزیں، یہ جو دل لگی کی باتیں ہیں، آپس میں ملاقاتیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے موبائل وغیرہ پر مستقل فلمیں دیکھنا، اور پھر اس کی عادت پڑ جانا، اور یہ ساری چیزیں لے کے جاتی ہیں زنا کی طرف. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ویلنٹائنس ڈے لوگ مناتے ہیں، تو اس میں ایسی چیزیں کہ جن کے ذریعے سے اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کہیں زنا میں مبتلا نہ ہو جائے. آپ سوچیے کہ زنا کے قریب جانے سے بھی اسلام نے منع کیا، اور خود آدمی زنا میں مبتلا ہو جائے. اور انسان کیا سمجھتا ہے کہ وہ پریکٹیکلی جب زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو زنا کے اندر شامل ہیں. ملنا بھی ایک طرح کا زنا ہے، کسی نامحرم کو چھونا بھی، ہاتھ ملانا بھی ایک طرح کا زنا ہے، دل لگی کی باتیں کرنا بھی زنا ہے، اور نظریں جمانا کسی نامحرم پر، یہ بھی ایک طرح کا زنا ہے. تو ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے، ابھی تو صرف باتیں کر رہے ہیں، ابھی تو صرف ملاقات ہو رہی ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہمارا ہے یہ بہت ہی خطرناک، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہم ملیں، باتیں کریں. اگر حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کس قدر احتیاط برتی گئی. تو بہت بڑا ایشو ہے دوستوں، بہت بڑا ایشو ہے یہ. بہت زیادہ اسلام نے اس سے روکا ہے، اس کے قریب جانے سے منع کیا ہے. اس کے بعد بھی ہم اس میں مبتلا ہیں اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. آج تو ہم برائی کو برائی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ شیطان کا اس میں بڑا عمل دخل ہے. اس نے ہمارے یہ برے کاموں کو شیطان نے خوشنما بنا کر کے پیش کیا ہے. ظاہر ہے کہ اس میں لذت ہے اور بہت مزہ آتی ہے، اور اس مزے کے لیے ہم احکامات جو شریعہ ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. جو وعیدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں زنا کے حوالے سے وہ ذہنوں سے نکل جاتی ہیں، اور چند روزہ مزے کے لیے ہم یہ ساری چیزیں کرنے لگتے ہیں. حالانکہ ہمیں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ زنا کی جو سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، اگر اس کو ہم دیکھیں اتنی سخت سزا اللہ نے مقرر کی ہے. اول تو اس کو روکا ہے، سارے دروازے بند کیے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اس کا ارتکاب نہ کرے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی بڑی سخت ترین سزا اللہ تعالیٰ رکھی ہے، تاکہ سوسائٹی میں جو یہ چیزیں پھیلنے نہ پائیں. آج یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں، آج یہ چیزیں ایک ایک فرد کے اندر جو ہے داخل ہو رہی ہیں. ہم کو ڈرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا بھی چاہیے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. آپ سوچئے کہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا. یعنی زنا اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے. سوچیں ہم ذرا کہ اگر زنا کے دوران ہم اس طرح کے کاموں میں جب مبتلا ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر جو ہے موت کا فرشتہ آ جائے، پیغام اجل آ جائے اور ہماری روح جو ہے پرواز کر جائے، تو سوچیں ذرا کیا بنے گا ہمارا. لیکن کتنی ڈھٹائی سے ہم سارے کام کرتے ہیں. خاص طور سے اگر انٹرنیٹ کی بات کریں تو جو ہماری تنہائیاں ہوتی ہیں، راتوں کو ہم موبائل میں فحش فلمیں دیکھتے رہتے ہیں. ہم ہر طرف تو دیکھتے ہیں لیکن اوپر نہیں دیکھتے کہ یہ خدا بھی ہے جو بہت زیادہ غیور ہے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور جب ہم زنا میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان اس وقت ہمارے دل کے اندر نہیں ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا بنے گا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ڈراتی ہیں ہمیں اور اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی دعوت دیتی ہیں. تو میں نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش کر رہا ہوں کہ جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، سوشل میڈیا ہو، یوٹیوب ہو، یا انٹرنیٹ کے ذریعے جو برائیوں میں جانے کا معاملہ ہو، ان کو ڈرنا چاہیے اور انہیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی حالت میں مبتلا رہیں اور ہمیں توفیق نہ ہو کہ ہم توبہ کر پائیں اور پیغام اجل آ جائے. تو ہمارا ایک بڑا خوفناک منظر جو ہے ہمیں سامنا اس کا کرنا پڑے گا. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم ابھی سے فوراً جو ہے ان سارے کاموں کو چھوڑ دیں. ہمیں شریعت اس بات کا حکم دے رہی ہے، وہ پاک دامنی کا درس دیتی ہے. حدیث میں ہمیں روکا گیا اس طرح کی چیزوں سے، تو ہمیں قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان ساری چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام لوگوں کو توفیق دے اس کی کہ جتنے بھی فحش کام ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، چاہے وہ کسی بھی درجے کے ہوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس سے محفوظ فرمائے اور ان کاموں سے جو نقصانات ہو رہے ہیں سماج میں
اسے لوگوں کو بتانے کی بھی توفیق اللہ تعالی ہمیں دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.